ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई क्लास बराए जमात हश्तम, मज़बून ज़बान अव्वल उर्दू, नौबहार अदब। अज़ीज़ नाज़रीन और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नईमा बेगम आज की इस ई क्लास में एक मरतबा फिर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का फ़ज़्ल व करम हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि दुआएं ही वो फूल हैं जो ज़िंदगी की परेशानियों में आसानियाँ और कामयाबियों की खुशबू बिखेरते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में मुल्ला नसीरुद्दीन के 2 लतीफ़ों का मुताला किया था। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में हम बकिया 2 लतीफ़ों का मुताला करेंगे। आप अपनी दरसी किताब, नोटबुक, पेन और पेंसिल के हमरा बैठ जाइए। ज़रूरी नुकात को नोट करते जाएं, ताकि आखिर में जब मैं आपसे सवालात पूछूं तो आपको जवाब देने में आसानी हो सके। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ चुके हैं इसका थोड़ा सा यादा कर लेते हैं। बच्चों, इक्तिसाबी महासिल, पिछली क्लास में हम लतीफ़े का तारुफ जान गए। बच्चों, हमने पिछली क्लास में लतीफ़े के तारुफ से मालूमात हासिल किए थे कि लतीफ़ा किसे कहते हैं। ऐसी इबारत या ऐसा जुमला जिसे सुनकर या पढ़कर इंसान बेइख्तियार हंस पड़े या मुस्कुराए, हम उसे लतीफ़ा कहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की शख्सियत और किरदार के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए कि मुल्ला नसीरुद्दीन कब और कहाँ पैदा हुए, उनके वालिदैन कौन थे, और वो उनकी शख्सियत के मुताल्लिक़, उनके लतीफ़ों के मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल किए। ज़िंदगी में हंसी मज़ाक की अहमियत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए कि ज़िंदगी में हंसी मज़ाक की क्या अहमियत है, इसके मुताल्लिक़ भी हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल किए। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की सलाहियत व कोशिश हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों से हम लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बच्चों, पिछली क्लास में हम मुल्ला नसीरुद्दीन के 2 लतीफ़ों का मुतालिया किया था। बताओ बच्चों, 2 लतीफ़े कौन से हैं? जी हाँ, खुदा की रहमत और हमाम में धमाका। इन 2 लतीफ़ों से हम पिछली क्लास में हम लुत्फ़ अंदोज़ हुए थे। अल्फाज़ व माने, अज़दाद, मतन के हवालों की तशरीह, सवालात के जवाबात और क़वायद वग़ैरह से हम वाक़िफ़ हुए। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास के अहम इक्तिसाबी नुकात पर रोशनी डालते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों से हम लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, यानी मुल्ला नसीरुद्दीन लतीफ़ों के सबक से जो बकिया 2 लतीफ़े हैं उनसे हम आज लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। पहला है मुल्ला की हाजिर जवाबी और दूसरा लतीफ़ा है रमज़ान का चांद। अल्फाज़ व माने, अज़दाद, मुतरादिफ़ात से वाक़िफ़ होंगे। सवालात के जवाबात और मतन की तशरीह से भी हम आज की इस क्लास में वाक़िफ़ियत हासिल करेंगे। क़वायद के बुनियादी उसूलों से भी हम वाक़िफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था इसका मुख्तसरन यादा भी कर चुके। चलिए बच्चों, आज के दर्स का हम आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन सबक में अगला लतीफ़ा क्या है। चलिए बच्चों, आप अपनी दरसी किताब
سے ملا نصیر الدین کے لطیفے سبق پر آ جائیے. سبق نمبر 14 اور صفحہ نمبر 77 پر آ جائیے. آج کے اس کلاس کا پہلا لطیفہ ہے بچوں ملا کی حاضر جوابی. ملا نصیر الدین کی حاضر جوابی. ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے. لوگوں نے ان کا حلیہ اور وضع خطا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں. لوگوں نے ان سے کچھ وعظ و نصیحت کرنے کی درخواست کی. ملا نصیر الدین نے پوچھا کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں. تب ملا نصیر الدین نے کہا جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو کیا کہا جائے. خاموش رہ گئے. بچوں ایک مرتبہ ملا نصیر الدین کسی کام کے سلسلے میں کسی شہر کو گئے. لوگوں نے ان کا حلیہ، ان کا بناوٹ، ان کی وضع خطا دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں. تو لوگوں نے ان سے کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کہنے کے لیے ان سے درخواست کی. تو ملا نصیر الدین نے ان شہر کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا نہیں. تب ملا نصیر الدین نے ان سے کہا جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو کیا کہا جائے؟ جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو کیا بتایا جائے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش رہ گئے. چند دن بعد وہ اسی شہر میں آئے تو لوگوں نے دوبارہ نصیحت کی، درخواست کی. تب ملا نصیر الدین نے وہی سوال دہرایا. لوگوں نے اب کی بار کہا کہ ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں. تب ملا نصیر الدین نے جواب دیا اب پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کو کیا بتایا جائے؟ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. تیسری دفعہ جب ملا نصیر الدین شہر آئے تو لوگوں نے پھر وہی سوال دہرایا. شہر والے عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے ہیں، دوسری جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. تب ملا نصیر الدین نے ان سے کہا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ لوگوں کو بتا دیں. لوگ حیران رہ گئے. بچوں ملا نصیر الدین چند دن بعد پھر کسی کام کے سلسلے میں اسی شہر کو گئے جہاں وہ پہلی بار گئے تھے. تو لوگوں نے دوبارہ ان سے نصیحت کی درخواست کی. لوگوں نے ان کا حلیہ، ان کی بناوٹ، ان کا وضع خطا دیکھ کر سمجھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو ان سے پھر دوبارہ کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کرنے لگے لوگ. تب ملا نصیر الدین نے وہی سوال دہرایا. ملا نصیر الدین نے شہر کے لوگوں کو پھر وہی سوال دہرایا کیا آپ پڑھے لکھے ہو؟ تو لوگوں نے اب کی بار کہا کہ ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں. لوگوں نے اس مرتبہ کیا جواب دیا بچوں؟ ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں. تب ملا نصیر الدین نے جواب دیا اب پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کو کیا بتایا جائے؟ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. دیکھیے بچوں اس مرتبہ ملا کی حاضر جوابی دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ خود پڑھے لکھے ہیں، آپ خود علم والے ہیں، اب پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کو اور مزید کیا بتایا جائے؟ یہ کہہ کر وہ ملا نصیر الدین خاموش ہو گئے. تیسری دفعہ پھر ملا نصیر الدین اسی شہر آئے تو لوگوں نے ان سے پھر وہی سوال کیا. ملا نصیر الدین سے انہوں نے شہر کے لوگوں نے کچھ وعظ و نصیحت کی درخواست کی. شہر والے اس مرتبہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کیے بچوں؟ 2 حصوں میں بٹ گئے. شہر والے اس مرتبہ جاننا چاہتے تھے کہ ملا نصیر الدین اس مرتبہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ جاننا چاہتے تھے. اور انہوں نے اس مرتبہ کیا کیا؟ شہر والوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے ہیں تو دوسری جماعت نے کہا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیکھیے بچوں یہاں پر ملا کی حاضر جوابی دیکھیے، ان کے جواب دینے کا انداز دیکھیے. تب ملا نصیر الدین نے ان سے کہا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ لوگوں کو بتا دیں. اس مرتبہ ملا نے کیا کہا بچوں؟ جو پڑھی لکھی جماعت ہے وہ ناخواندہ لوگوں کو بتا دیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بے علم ہیں، جو جاہل لوگ ہیں ان کو بتا دیں. لوگ یہ سن کر بھی حیران رہ گئے. چلیے بچوں اب ہم سبق سے اگلے لطیفے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا لطیفہ ہے رمضان کا چاند. رمضان کا مہینہ تھا.
روزہ کھولنے کے بعد ملا نصیر الدین کسی کام سے بازار کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایک کنواں ملا۔ اتفاق سے ملا کی نظر کنویں کے اندر پہنچ گئی۔ اس میں چاند کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ملا کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ سوچنے لگے شاید چاند کنویں میں گر گیا ہے، اس کو فوراً نکال لینا چاہیے۔ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ یہیں ڈوبا رہا تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک لمبی سی رسی لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ بچوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا۔ روزہ کھولنے کے بعد یعنی افطار کرنے کے بعد ملا نصیر الدین کسی کام کے سلسلے میں بازار کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک کنواں نظر آیا۔ راستے میں انہیں کیا نظر آیا بچوں؟ ایک کنواں نظر آیا۔ اتفاق سے ملا کی نظر کنویں کے اندر پہنچ گئی۔ اتفاق سے کیا ہوا، ملا کی نظر کنویں کے اندر پہنچ گئی تو اس میں چاند کا عکس انہیں نظر آیا۔ کنویں میں جو پانی تھا بچوں، اس پانی پر انہیں چاند کا عکس نظر آیا، چاند کا سایہ، چاند کی پرچھائی نظر آئی۔ ملا کو بڑی تشویش ہوئی، ملا کو بڑی بے قراری، بے چینی شروع ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید چاند کنویں میں گر گیا ہے اور اس کو فوراً یہاں سے نکال لینا چاہیے، چاند کو کنویں سے فوراً نکال لینا چاہیے۔ اگر اس کو نہ نکالا جائے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ یہیں ڈوبا رہا تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ملا کیا سوچنے لگے بچوں، اگر چاند کو فوراً کنویں سے باہر نہ نکالا جائے اور اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک لمبی سی رسی لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ تو چاند کو نکالنے کے لیے ملا کیا کرنے کا سوچے بچوں؟ یہ خیال آتے ہی وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک لمبی سی رسی لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے رسی کنویں میں ڈالی اور آواز دے کر کہا، اے میاں چاند، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں نکال لوں گا۔ اتفاق کی بات، رسی کا سرا کسی چٹان میں پھنس گیا۔ ملا نے رسی کو کھینچنا شروع کیا تو رسی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ملا سمجھے کہ چاند بہت وزنی ہے، اس لیے مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے پوری قوت سے اس کو کھینچا اور دھڑام سے گر پڑے۔ کافی چوٹ آئی، لیکن جب آسمان پر نظر گئی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ جیسے ہی بچوں ملا کو چاند کا عکس کنویں میں نظر آتا ہے تو وہ چاند کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک لمبی سی رسی اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں اور اس رسی کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، چاند سے کہتے ہیں کہ اے میاں چاند، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں نکال لوں گا۔ اتفاق سے کیا ہوتا ہے بچوں، جو رسی کا سرا وہ کنویں میں ڈالتے ہیں وہ کسی چٹان میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ ملا نے رسی کو کھینچنا شروع کیا تو رسی اپنی جگہ سے نہ ہلی، تو رسی بالکل ہلی نہیں۔ ملا سمجھے کہ چاند بہت وزنی ہے، اس لیے مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ ملا کیا سمجھے بچوں، چاند بہت وزنی ہے اس لیے مجھ سے یہ کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت ڈال کر اپنی پوری طاقت سے اس کو کھینچنا شروع کیا اور دھڑام سے گر پڑے۔ کافی چوٹ آئی، لیکن جیسے ہی ملا کی نظر آسمان پر پڑی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ، چاند اپنی پوری رونق کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ چلیے بچوں، اس سبق سے جڑی چند سرگرمیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں الفاظ و معنی۔ حلیہ، حلیے کا معنی ہے انسانی حیت۔ حلیے کے معنی کیا ہے بچوں؟ انسانی حیت۔ وضاحتہ، وضاحتہ کے معنی بناوٹ۔ ناخواندہ یعنی بے علم
یا جاہل. درخواست، التجا یا گزارش. درخواست کے معنی کیا ہیں بچوں؟ التجا یا گزارش. مظاہرہ، ظاہر کرنا یا اظہار کرنا. مظاہرہ کے معنی کیا ہیں بچوں؟ ظاہر کرنا یا اظہار کرنا. عکس، عکس یعنی وہ تصویر جو پانی میں نظر آئے اسے ہم عکس کہتے ہیں. آب و تاب یعنی چمک دمک. آب و تاب کے معنی ہیں بچوں چمک دمک. تشویش، تشویش کے معنی بے چینی، بے قراری. تشویش کے معنی کیا ہے بچوں؟ بے چینی یا بے قراری. چلیے بچوں اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں چند مترادفات. پہلا ہے درخواست. اس لفظ کے مترادفات ہیں خواہش، آرزو یا گزارش. درخواست کے مترادفات ہیں خواہش، آرزو یا گزارش. دوسرا ہے عکس. عکس کے مترادفات ہیں پرچھائی، سایہ یا تصویر. عکس کے مترادفات ہیں پرچھائی، سایہ یا تصویر. تیسرا ہے آب و تاب. آب و تاب کے مترادفات ہیں چمک، شادابی یا رونق. تشویش. تشویش کے مترادفات ہیں فکر، پریشانی یا اضطراب. تشویش کے مترادفات ہیں بچوں فکر، پریشانی یا اضطراب. چلیے بچوں اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں چند ازداد. پہلا ہے عالم. عالم کی ضد کیا ہے بچوں؟ جاہل. عالم کی ضد دیکھیے بچوں، عالم کی ضد ہے جاہل. دوسرا ہے عقل مندی. عقل مندی کی ضد ہے بے وقوفی. عقل مندی کی ضد ہے بے وقوفی. خواندہ. خواندہ کی ضد ناخواندہ. خواندہ یعنی پڑھے لکھے لوگ، ناخواندہ یعنی ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ. آسمان. آسمان کی ضد ہے زمین. شہر. شہر کی ضد گاؤں. ختم. ختم کی ضد ہے شروع. چلیے بچوں اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. درج ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. یہاں پر بچوں چند خالی جگہیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو انہیں مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے. پہلا ہے ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کسی، یہاں پر خالی جگہ رکھی گئی ہے، پہنچے. دوسرا لوگوں نے ان سے واعظ و نصیحت کی، خالی جگہ ہے یہاں پر کی. تیسرا ہے شہر والے خالی جگہ کا مظاہرہ کرنے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے. چوتھا ہے اتفاق سے ملا کی نظر خالی جگہ ہے یہاں پر کے اندر پہنچ گئی. پانچواں ہے چاند یہیں ڈوبا رہا تو خالی جگہ یہاں پر کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا. چھٹواں ہے جب ملا کی نظر، یہاں پر خالی جگہ رکھی گئی ہے بچوں، پر پڑی تو ان کو خوشی کی انتہا نہ رہی. چلیے بچوں ان خالی جگہوں کو ہم مناسب الفاظ سے پر کرتے ہیں. پہلی خالی جگہ میں یہاں پر کیا مناسب لفظ آنا چاہیے بچوں؟ ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کہاں پہنچے؟ جی ہاں بالکل صحیح، ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے. لوگوں نے ان سے واعظ و نصیحت کی، کیا کی بچوں؟ درخواست کی. جی ہاں بالکل صحیح. شہر والے کس بات کا مظاہرہ کیے بچوں؟ جی ہاں عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے. اتفاق سے ملا کی نظر کہاں پہنچی بچوں؟ اتفاق سے ملا کی نظر کنویں کے اندر پہنچ گئی. بالکل صحیح. چاند یہیں ڈوبا رہا تو کون سا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا بچوں؟ ملا نے سوچا، کیا سوچا کہ کون سا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا؟ جی ہاں رمضان کا مہینہ. ملا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. بالکل صحیح بچوں. چلیے اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف
ہیں۔ درج ذیل سوالات کے نیچے 4 جوابات درج ہیں، ان میں سے آپ کو صحیح جواب چن کر لکھنا ہے۔ چلیے بچوں، میں پہلا سوال پڑھتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، ایسی عبارت جس کو سن کر یا پڑھ کر انسان بے اختیار ہنس پڑے یا مسکرائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں یہاں پر آپ کو 4 جوابات بتائے جا رہے ہیں، آپ کو ان میں سے صحیح جواب چننا ہے۔ پہلا ہے، یہ لطیفہ کہلاتی ہے، بی عبارت تبسم کہلاتی ہے، سی عبارت ہنسی کہلاتی ہے، ڈی عبارت دیوانگی کہلاتی ہے۔ بتاؤ بچوں، ایسی عبارت جس کو سن کر یا پڑھ کر انسان بے اختیار ہنس پڑے یا مسکرائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب بتائیے بچوں۔ جی ہاں، بالکل صحیح، اس کا صحیح جواب ہے لطیفہ کہلاتی ہے۔ ایسی عبارت کیا کہلاتی ہے؟ لطیفہ کہلاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ملا نصیر الدین کا حلیہ اور وضع خطا دیکھ کر شہر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ، پہلا جواب ہے یہاں پر، یہ کوئی دیوانہ اور پاگل ہوگا، بی یہ کسی ملک کا بادشاہ ہوگا، سی یہ حکومت کا نمائندہ ہوگا، ڈی یہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں۔ بتائیے بچوں، ملا نصیر الدین کا حلیہ اور ان کا وضع خطا دیکھ کر شہر کے لوگوں نے انہیں کیا سمجھا؟ جی ہاں بچوں، بالکل صحیح، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ شہر کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ملا نصیر الدین کی حاضر جوابی لطیفے میں ملا نے کہا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنے کے لیے کہا ملا نے؟ پہلا جواب ہے یہاں پر، اخبار کا مطالعہ کریں، دوسرا جواب ہے بی میں ناخواندہ کو بتلا دیں، سی خطابت کریں، ڈی خاموش رہیں۔ ملا نے کیا کہا بچوں؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ، جی ہاں بالکل صحیح، ناخواندہ کو بتلا دیں۔ چوتھا سوال ہے، ملا نصیر الدین نے سوچا چاند کنویں میں رہا تو، ملا نصیر الدین نے کیا سوچا بچوں؟ اگر چاند کنویں میں یہیں ڈوبا رہا تو کیا ہوگا؟ سوچا انہوں نے، یہ رمضان کا مہینہ شروع نہ ہوگا، بی رمضان کا لطف جاتا رہے گا، سی رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا، ڈی لوگ عید نہ منا پائیں گے۔ ملا نصیر الدین نے کیا سوچا بچوں؟ چاند کنویں میں رہا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے سوچا، جی ہاں بالکل صحیح، رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ پانچواں سوال ہے، اتفاق سے جب رسی کا سرا کسی چٹان میں پھنس گیا تو ملا نصیر الدین نے سوچا، جب رسی کا سرا چٹان میں پھنس جاتا ہے تو ملا نصیر الدین نے کیا سوچا بچوں؟ یہاں پر 4 جوابات دیکھیے، اب ان میں سے صحیح جواب کو پہچاننا ہے۔ یہ اب نکالنا مشکل ہے، بی رسی ٹوٹ جائے گی، سی رسی وزنی ہے، ڈی چاند بہت وزنی ہے۔ ملا نے سوچا چاند بہت وزنی ہے، جی ہاں آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ چلیے بچوں، اگلی سرگرمی میں ہم دیکھتے ہیں، درج ذیل جملے صحیح ہیں تو صحیح کا، اور غلط ہیں تو غلط کا نشان آپ کو یہاں پر لگانا ہے۔ پہلا جملہ ہے، ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے۔ دوسرا جملہ ہے، لوگوں نے ان سے لطیفے سنانے کی درخواست کی۔ اتفاق سے ملا کی نظر دکان پر پڑ گئی۔ چوتھا جملہ ہے، رسی کا سرا کسی چٹان میں پھنس گیا، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دیکھیے بچوں، ان 5 جملوں کو پھر سے پڑھیے اور ان کو، اگر یہ جملے صحیح ہیں تو صحیح کا نشان، اگر یہ جملے غلط ہیں تو غلط کا نشان لگائیے بچوں۔ پہلا جواب بتائیے بچوں، یہ کیا صحیح ہے یا غلط؟ ملا نصیر الدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے، جی ہاں بالکل صحیح، یہ جملہ صحیح ہے، اس لیے اب یہاں پر ہم صحیح کا نشان لگاتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے لطیفے سنانے کی درخواست کی، کیا بچوں یہ جملہ صحیح ہے؟ جی ہاں یہ جملہ غلط ہے۔ اتفاق سے ملا کی نظر دکان پر پڑ گئی، بچوں یہ جملہ صحیح ہے؟ جی نہیں، اتفاق سے ملا کی نظر کنویں پر پڑ گئی، اس لیے یہ جملہ یہاں پر غلط ہے۔ رسی کا سرا کسی چٹان میں پھنس گیا، کیا بچوں یہ جملہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح، یہ جملہ صحیح ہے۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، بتاؤ بچوں یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ جی ہاں یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔
چلیے بچوں اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے. پہلا سوال ہے لوگوں نے ملا نصیر الدین سے وعظ و نصیحت کی درخواست کیوں کی؟ لوگوں نے ملا نصیر الدین سے وعظ و نصیحت کی درخواست کیوں کی؟ بتاؤ بچوں. جی ہاں، جواب ہے لوگوں نے ملا نصیر الدین کا حلیہ اور وضاحتہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے لوگوں نے ملا سے وعظ و نصیحت کی درخواست کی. دوسرا سوال دیکھیے بچوں. شہر والوں نے کس طرح اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ بتاؤ بچوں شہر والوں نے کس طرح اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ جی ہاں، شہر والوں نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ وہ دو حصوں میں بڑھ گئے. ایک جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے ہیں، دوسری جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. چلیے بچوں اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. ملا نصیر الدین نے چاند کے کنویں میں رہ جانے پر کیا سوچا؟ ملا نصیر الدین نے چاند کے کنویں میں رہ جانے پر کیا سوچا؟ جی ہاں بچوں بالکل صحیح جواب ہے ملا نصیر الدین نے چاند کے کنویں میں رہ جانے پر یہ سوچا کہ اس کو فوراً نکال لینا چاہیے. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا. چاند کیسے باہر نکلا؟ بتاؤ بچوں. جی ہاں بالکل صحیح. جب ملا نصیر الدین رسی کو پوری قوت کے ساتھ کھینچے اور زمین پر گر پڑے تو انہیں آسمان پر چاند نظر آیا. وہ سمجھے کہ چاند باہر نکل گیا. درج ذیل جملوں کی متن کے حوالے سے تشریح کیجیے. پہلا جملہ ہے کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ یہ جملہ ملا نصیر الدین کے لطیفے سبق سے لیا گیا ہے. یہ جملہ ملا نصیر الدین نے لوگوں سے اس وقت کہا جب انہوں نے ملا سے کچھ وعظ و نصیحت کی درخواست کی تو تب ملا کہتے ہیں کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ چلیے بچوں دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. اے میاں چاند رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میں تمہیں نکال لوں گا. بتاؤ بچوں یہ جملہ کس نے کس سے اور کب کہا؟ جی ہاں بچوں بالکل صحیح. یہ جملہ ملا نصیر الدین کے لطیفے سبق سے لیا گیا ہے. یہ جملہ ملا نصیر الدین نے چاند سے کہتے ہیں. کنویں میں چاند کا عکس دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ چاند کنویں میں گر گیا ہے. اسے باہر نکالنے کے لیے کنویں میں رسی ڈالتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے میاں چاند رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میں تمہیں نکال لوں گا. فہرست الف اور بے کو مناسب جوڑ لگائیے. الف کی فہرست میں پڑھتی ہوں بچوں دیکھیے. پہلا ہے زندہ دل لوگ ہنسی مذاق سے. دوسرا ہے خدا کی رحمت سے. ملا نصیر الدین نے کہا چہتا ہے چاند آسمان پر چاند نظر آ گیا تو. بے کی فہرست اس طرح سے ہے بچوں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ کو بتلا دیں. ملا نصیر الدین کی خوشی کی انتہا نہ رہی. زندگی کو پر لطف بنا دیتے ہیں. برسات مراد ہے. اب فہرست الف اور فہرست بے کو مناسب جوڑ لگائیے بچوں. جی ہاں میں امید کرتی ہوں آپ نے صحیح سے جوڑ لگا لیا ہوگا. دیکھیے بچوں یہاں پر جوابات. زندہ دل لوگ ہنسی مذاق سے زندگی کو پر لطف بنا دیتے ہیں. خدا کی رحمت سے برسات مراد ہے. ملا نصیر الدین نے کہا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ کو بتلا دیں. آسمان پر چاند نظر آ گیا تو ملا کی خوشی کی انتہا نہ رہی. چلیے بچوں قواعد دیکھ لیتے ہیں. بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے. قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث بولتے ہیں. اس لیے ایسے اسماء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو. جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا قدرتی فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، جیسے مرد عورت اور بیل گائے وغیرہ. عربی الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہے بڑھا دینے سے بھی مؤنث بن جاتی ہے. عالم عالمہ، معلم معلمہ، والد والدہ، صاحب صاحبہ، عزیز عزیزہ، شاعر شاعرہ، مریض مریضہ، طالب طالبہ، محبوب محبوبہ، وارث وارثہ،
قواعد بے جان مذکر و مؤنث کی پہچان آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر آپ کو مزید مثالیں دی جا رہی ہیں. عربی کے ایسے سحروفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو وہ اکثر مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے حیا، ادا، فضا، رضا، خطا وغیرہ. تمام عربی الفاظ جو تفعیل کے وزن پر آتے ہیں اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے تحریر، تقدیر، تصویر وغیرہ. تعویض اس قاعدے کے خلاف مذکر ہے. بعض الفاظ مذکر مؤنث دونوں طرح کے ہیں، جیسے سانس، طرز، نخاع، مالا، گیند وغیرہ. گھر پر کام. چلیے بچوں، میں آپ کو یہاں پر 2 سوالات دے رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ یہ جوابات صحیح سے لکھیں گے. ملا کی حاضر جوابی لطیفے کو اپنے آسان جملوں میں لکھیے. ملا نصیر الدین نے چاند کو کنویں سے کیوں باہر نکالنا چاہا؟ اکتسابی محاصل. ملا نصیر الدین کے 2 لطیفوں سے ہم آج لطف اندوز ہوئے، ملا کی حاضر جوابی اور ملا رمضان کا چاند. الفاظ و معنی ازداد مترادفہ سے ہم واقف ہوئے، قواعد کے بنیادی اصولوں سے واقف ہوئے. اسی کے ساتھ آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.